अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई और बहनों, आज 22nd कमांडमेंट लेकर आपकी हम खिदमत में हाजिर हुए हैं। कमांडमेंट नंबर 19, 20, 21 और आज का 22, ये सारे कमांडमेंट्स का ताल्लुक़ काउंसलिंग से ही है। और पिछले कमांडमेंट में लोगों का एक एतराज़ था कि लड़कियों की हायर एजुकेशन के बारे में हमने कैसे कह दिया कि वो दुश्मन है। हमने उसका जवाब दिया था। आज का भी जो कमांडमेंट है वो भी लोगों के एक एतराज़ के जवाब में है। हमने कहा था कि कफ़ू की इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत है, यानी कि कफ़ू यानी कि इक्वालिटी, मैचिंग। शादी से पहले लड़का और लड़की की मैचिंग की जो शराइत इस्लाम ने रखी हैं वो शराइत एक कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत हैं। लेकिन कुछ लोगों को एतराज़ था कि भाई जब दोनों कलमा पढ़ने वाले हैं तो फिर ये ऊंच नीच और ये डिफरेंसेस की क्या ज़रूरत है, जिससे चाहे शादी की जा सकती है। ये आज के कमांडमेंट पे हम गौर करेंगे। दोस्तों, कफ़ू क्या है? कफ़ू मैचिंग को कहते हैं, एडजस्टेबिलिटी, सूटेबिलिटी। एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी जब गुजारना है तो उस गुजारने के लिए क्या बुनियादें हैं जिनकी मुनासिबत की वजह से अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है, या फिर क्या वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से अच्छी खासी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स खड़े होते हैं। इसको कहते हैं कफ़ू। दरअसल मैं तमहीदन एक बात बताना चाहूँगा आपको कि हम अपने आप को वेस्टर्न सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के आदी हो गए हैं। वेस्टर्न सोसाइटी का मामला ये है कि 90% लोग शादी नहीं करते क्योंकि वो लोग सेक्स को इतनी अहमियत देना नहीं चाहते कि उसकी वजह से फिर शादी करनी पड़े, बीवी को पालना पड़े, बच्चों को पालना पड़े, बच्चों को बड़ा करने तक के 50 मसाइल से गुजरना पड़े। वो बेटियां पालना ही नहीं चाहते। दूसरी तरफ हमारी सोसाइटी है कि जहाँ पर हमारे रिश्ते तो बड़े पाक हैं, लेकिन शादी के बाद जो सारी ज़िंदगी का मकसद, पूरे सोसाइटी का मकसद बन जाता है कि शादी करो, बच्चे करो, बच्चों को बड़ा करो, उनकी शादियाँ करो, बच्चे पैदा करो, उनके बच्चों को बड़ा करो, फिर उनकी शादियां करो। सिर्फ शादी के तरफ पूरी ज़िंदगी घूमती है। ज़िंदगी में शादी से पहले बहुत कुछ करने के अरमान होते हैं, लेकिन शादी एक ऐसा यू टर्न होता है कि उसके बाद फिर कुछ याद नहीं रहता। बच्चों को बड़ा करना है, औरतों के लिए सास, ननन, भावज वगैरह की पॉलिटिक्स, मर्दों के लिए बच्चों को बड़ा करने के मसाइल, झूठ, धोखा, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, जायदादों के झगड़े। तो आपने देखा कि एक वेस्टर्न सोसाइटी है जो शादी करना ही नहीं चाहती, दूसरी हमारी सोसाइटी है जो शादी, बच्चे, फिर शादी, फिर बच्चे, सिर्फ इसके अतराफ घूमती रहती है। लेकिन जो तीसरी तरफ इस्लामिक आइडियालॉजी क्या है? अगर आप इस्लामिक आइडियालॉजी देखेंगे दोस्तों, तो प्री मैरिज काउंसलिंग के तौर पर औरत और मर्द के सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया इस्लाम देता है, और आफ्टर मैरिज काउंसलिंग में आपने देखा है कि शादी के बाद झगड़ों को ख़त्म कर देने के लिए औरत और मर्द पर जो इस्लाम राइट्स देता है, ड्यूटीज़ लगाता है, ऑब्लिगेशंस रखता है, ये अगर सही तौर पर नाफिज हो जाएं तो ना यूरोप में मर्द औरत को बोझ समझेगा, ना औरत मर्द को बोझ समझेगी, और ना हमारी सोसाइटी के अंदर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो शादी के बाद 50 ख़ानदानी मसाइल और झगड़ों के अंदर ज़िंदगी दिख में गुजरती है, कुछ नहीं रहेगा। एक ऐसा बैलेंस्ड मुआशरा वजूद में आता है अगर सही इस्लामिक शादी और सही इस्लामिक शादी के जितने अहकामात हैं, चाहे वो कफ़ू के हों, चाहे वो जहेज़ के हों, चाहे जो भी हों, ये नाफिज हो जाएं तो एक ऐसा बैलेंस्ड मुआशरा वजूद में आता है कि दूर दूर तक पैट्रियार्की नज़र नहीं आएगी, जेंडर इनजस्टिस नज़र नहीं आएगा, ना वुमेन राइट्स वायलेशन नज़र आएगा, ना माँ बाप के राइट्स वायलेट होंगे, ना शौहरों के, किसी के नहीं होंगे। ये काम करना है हमको आज के इस कमांडमेंट के ज़रिए। आपको ऐसा लगता होगा कि कफ़ू के जो मसाइल हैं, कफ़ात के या मैचिंग के जो मसाइल हैं, ये बहुत मामूली चीज़ें हैं। दोस्तों, मामूली नहीं है। गाड़ी के टायर के बोल्ट्स, नट्स एंड बोल्ट्स आपने देखे होंगे ना, ये बहुत मामूली चीज़ें लगते हैं आपको, लेकिन अगर ये नट्स एंड बोल्ट्स इनकम्पैटिबल हो जाएं तो लग तो जाएंगे, वो गाड़ी चलेगी, शुरू में तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन फिर गाड़ी रुकेगी। रुकना अहम नहीं है, अहम बात यह है कि गाड़ी रुकेगी कैसे, इसका आप इमेजिनेशन कर लीजिए। तो ये जो कफ़ू के अहकामात हैं बहुत मामूली, लेकिन गाड़ी के टायर के नट्स एंड बोल्ट्स की तरह हैं जो कहीं ना कहीं जाके ज़िंदगी को जाम कर सकते हैं। अब देखिए, कफ़ू के अहकामात का मकसद क्या है? एक ही मकसद है कि औरत और मर्द का जब रिलेशन कायम हो तो सोशली, एजुकेशनली, मोरली, फाइनेंशियली, हर तरह से मर्द औरत से बेहतर हो या कम से कम एडवांटेज रखता हो। टेनिस खेलने वाले एडवांटेज का टर्म अच्छी तरह जानते हैं। कम से कम मर्द को एडवांटेज होना चाहिए या कम से कम औरत के बराबर होनी चाहिए। अगर मर्द स्टेटस में
عورت سے انفیریئر ہوا تو اس کو کفو نہیں کہتے. کفو اسی کو کہتے ہیں جو عورت کے اوپر اپر ہینڈ رکھنے والا ہو. کفو کے چند آؤٹ لائنز میں آپ کو دیتا ہوں کہ کفو میں یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں یا نہیں ہیں. اگرچہ کہ اہل کتاب کرسچن یا یہودی لڑکی سے بھی شادی کی اجازت ہے، لیکن اسلام کے جو موسٹ انٹلیکچوئل ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں ہسٹری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اس سے بھی منع کر دیا ہے، کیونکہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مدرسہ یا اسکول یا کالج کے اندر لیکچرر اور ٹیچرر اپنی ذہنیت کس طریقے سے منتقل کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ جس عورت کا انتخاب کریں گے اس کی ذہنیت اس گود میں پلنے والے پہلے مدرسے کا جو اسٹوڈنٹ پہلا نکل رہا ہے اس کے اندر اس کی ذہنیت اترتی ہے. تو دوسرا جو اصول ہے دیانت کا، یعنی کہ فاجر، فاسق، شرابی، کبابی، منافق قسم کا مرد شریف عورت کا کفو نہیں ہو سکتا. پھر مال، قرآن حکم دیتا ہے کہ مرد اسی وقت عورت کا کفو ہوگا جب وہ مال خرچ کرے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کے اوپر قوام ہے، ایڈوانٹیج رکھتا ہے، لیکن اس شرط پہ کہ بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ مال خرچ کرے. نان نفقہ اس کو ساری زندگی خرچ کرنا ہے. اگر وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے شادی کے دن سے لے کر مرنے تک کے، اگر وہ عورت پہ مال خرچ کر سکتا ہے تو وہ اس عورت کا کفو ہے. پھر کفو کے اندر پیشہ، پروفیشن دیکھا جاتا ہے. پروفیشن اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہائیر بھی ہوتے ہیں، انفیریئر بھی ہوتے ہیں، لوور بھی ہوتے ہیں. لیکن اس میں اعتراض کچھ نہیں ہے کہ آپ فلاں پروفیشنل آدمی سے ہی شادی کریں. دیکھا یہ جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کا پروفیشن دوسرے لڑکے کا پروفیشن لڑکی والوں کے لیے مذاق کا ذریعہ تو نہیں ہے، یا لڑکی والوں کا پروفیشن لڑکے والوں کے لیے ناپسندیدہ تو نہیں ہے. اس کی وجہ سے اگر زندگی میں کوئی رخنا پیدا ہوتا ہے، کوئی آبسٹیکل پیدا ہوتا ہے، کوئی نفرت یا دشمنی یا حقارت پیدا ہوتی ہے، تو پھر مرد عورت کا کفو نہیں ہو سکتا. چوتھی جو چیز دیکھی جائے گی وہ خاندان. یہ بہت اہم ہے دوستو. چاہے وہ پٹھان ہوں، چاہے وہ مندوزائی ہوں، یوسف زائی ہوں، سید ہوں، کوئی بھی ہوں، خاندان کے معاملے میں اعتراض کسی کو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ایسا سچویشن ہے کہ ایک دوسرے کے خاندان مذاق کا باعث بن سکتے ہیں یا نفرت کا باعث بن سکتے ہیں، تو پھر وہاں پر مرد کو کفو بننا پڑے گا، یا تو اسی خاندان سے ہو یا بہتر خاندان سے ہو. اور مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ عرب ہیں، عرب بڑے ہارش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اسلام نے کہا کہ قریشی عورت کا غیر قریشی کفو نہیں ہو سکتا. عرب مرد غیر عرب عجم عورت کا کفو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی وجہ سے بعد میں بہت سارے اختلافات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. دوستو پھر کلچر دیکھا جائے گا. زبان اگرچہ کہ دونوں جب مسلمان ہیں تو اس میں مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہے. حیدرآبادی لڑکی کو آپ نے لکھنؤ والے سے کر کے دے دیا، یا کوئی مہاجر نے کسی پنجابن سے شادی کر لی، تو وہاں زبان اور کلچر کا ڈفرینس جو ہے بعد میں کئی جھگڑوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے کفو میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ لڑکے میں، مرد میں کوئی عیب تو نہیں ہے جو عورت کو بعد میں احساس کمتری میں ڈال دے، اس کے اپنے سہیلیوں، اس کے اپنے دوستوں کے درمیان میں اس کو انفیریٹی کمپلیکس میں رہنا پڑے، اور یا کوئی ایسا عیب تو نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے. یہ تمام چیزیں کفو میں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو آگے بتاتے جاؤں گا. لیکن آپ پہلے کفو کے احکامات سن لیجئے کہ یہ کتنے اہم ہیں. یا جسٹ ایسے ہی ایک ریکمنڈیشن ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھو، یا یہ حکم ہے. دیکھیے حکم ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. سب سے پہلا یہ ہے کہ مال کے معاملے میں یہ حکم ہے کہ مرد اگر مال خرچ کر سکتا ہے تو وہ عورت کا کفو ہے، ورنہ وہ کفو نہیں ہے. اس بارے میں تھوڑی دیر میں ہم ابھی اور گفتگو کرنے والے ہیں. دوسرا، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کفو کے احکامات کو اسٹینڈرڈائز کر دیا ہے کہ حدیث میں تنکحوا المرأۃ لاربع، لوگ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کرتے ہیں: لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. یا تو لوگ عورت کے مال کی وجہ سے کرتے ہیں شادی، یا پھر عورت کے خاندان کی وجہ سے، یا پھر عورت کے حسن کی وجہ سے، یا پھر دین کی وجہ سے. فرمایا آپ نے کہ فاظفر بذات الدین، کہ تم پرائرٹی دین کو، دینداری کو، کردار کو، کیریکٹر کو دینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تقوی کی زندگی، اچھی زندگی گزارنا ہے تو غریب گھر کی لڑکی سے شادی کر کے لاؤ. ارے بھائی کیوں لاؤ؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب گھر کی لڑکی کے اندر کردار ہوتا ہے اور امیر گھر کی لڑکی میں کردار نہیں ہوتا ہے، یا خوبصورت لڑکیوں میں کردار نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس حدیث میں پرائرٹی دی گئی ہے کہ اچھی لڑکیاں امیروں میں بھی ہیں، خوبصورت عورتوں کے اندر بھی اچھے کردار کی لڑکیاں ہیں، اور مال رکھنے والے خاندانوں کے اندر بھی اچھے کردار کی لڑکیاں ہیں. تم پرائرٹی کردار کی رکھو پہلے. اس کے بعد
اپنی برابری کے لوگوں میں شادی کرو. ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ نے اچھی خاصی میڈیم کلاس کے آدمی ہے، امیر آدمی ہے، غریب آدمی کو آپ نے شادی کر کے دے دی کہ وہ شریف اور دیندار ہے. بھئی کیوں ایسا؟ اپنی برابری میں کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ عورت کا مینٹل لیول جو ہے وہ عورت مرد سے یا تو کم ہو یا برابر ہو. عورت کو انفیریٹی میں کمپلیکس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو ایک حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لا ينكح النساء الا بالاکفاء، عورتوں کے نکاح مت کرو سوائے اس کے کہ ان کے کفو کے اندر کرو. اور ولا تزوجوهن الا الاولیاء، عورت کا نکاح اس کا ولی کرے، ولی کی طرف سے کوئی ولی بن کر شادی نہیں کر سکتا. دوستو یہ حکم ہے کہ ان کے کفوں میں نکاح کرو. اور پھر ایک حدیث ہمیں اور ملتی ہے کہ جب کوئی شخص کا تمہارے پاس رشتہ آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہارے لیے پسندیدہ ہوں تو تم اس رشتے کو قبول کرو. وہ کتنا کماتا ہے، آج نوکر ہے نہیں ہے تو کل نوکر ہو سکتا ہے، لیکن تم کم از کم تمہارے برابر ہے، کفو کا ہے، رشتہ قبول کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ و فساد برپا ہو جائے. اور یہ ہوگا کہ اگر ویل سیٹل لڑکوں کے چکر میں جائیں گے آپ، اور آج کا ویل سیٹل لڑکا شادی کے بعد کچھ بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے یا جھوٹ بول سکتا ہے. وہ کئی لوگ پوش علاقوں میں آ کے مکان کرایہ کا لیتے ہیں، ذاتی گھر ہے بلکہ شادیاں کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھا کرو کہ کردار میں اگر کوئی شخص پسند ہے تو اس سے نکاح کر دیا کرو، ورنہ فساد پھیل جائے گا. ایک اور حدیث حضرت ترمذی کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا علی ثلاثہ لا تؤخرها، 3 چیزوں میں تاخیر مت کیا کرو. سب سے پہلے نماز جب اس کا وقت ہو جائے یا جب اذان ہو جائے، دوسرے یہ کہ جنازہ جب تیار ہو جائے، اور تیسرے یہ کہ جب لڑکی کے لیے اس کا کفو مل جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر مت کیا کرو. دوستو ایک اور حدیث بڑی اہم ہے. یہ جو لوگ ویری فیئر لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں اس کو ذرا غور سے سنیں کہ تخیروا ونطفکم وانکحوا الاکفاء، کہ اپنی اچھی نسل پیدا کرنے کے لیے اچھی عورتوں کو تلاش کرو اور اپنی لڑکیوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کو ان کے کفو کے اندر، ان کی میچنگ کے اندر نکاح کیا کرو ان کے. کیونکہ لوگوں کو ایک بھوت ہوتا ہے خوبصورت ہونا، چاند کا ٹکڑا ہونا، ویری فیئر ہونا، لیکن وہ اچھی نسل پیدا کرنے میں تمہاری کہاں تک مددگار ہوگی؟ اس کے لیے کفو کے احکامات پڑھنا پڑے گا. گوری گمٹیاں کر کے لانے سے آپ کی اچھی نسلیں پیدا ہو ایسا کبھی ضروری نہیں ہوتا. دوستو ایک اور اہم بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کو ملتی ہے کہ یہ کتاب الاثار میں امام محمد رحمہ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ لا امنعن فروج ذوات الحساب الا من الاکفاء، میں کسی شریف گھرانے کی لڑکی کو غیر کفو میں شادی ہونے ہرگز نہیں دوں گا. دوستو اور بہت سارے احکامات ہیں، لیکن ہمارا مقصد کفو کے کفاءت کے احکامات بیان کرنا نہیں ہے. یہ فقہی بحث ہے اور علماء اور فقہاء اس کو اکثر بیان کرتے رہتے ہیں. آج کے کمانڈمنٹ کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کفو کے اتنے اہم ترین احکامات کو آج کی شادیوں نے، آج کے منگنی اور کھانے اور جہیز اور جوڑے کی رقم، ان چیزوں نے کفو کے احکامات کو کتنا ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا، اور اس کی وجہ سے سوسائٹی کی مورل کتنی برباد ہو چکی ہے، یہ کاؤنٹ کر کے آپ کو سامنے بیان کرنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ جیسی بات جہیز کی آتی ہے بعض دوستوں کے چہرے بالکل مرجھا جاتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ باقی سارے ٹاپکس پہ بات کریں، اس ٹاپک پہ بات ہی نہ کریں. وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اس کو حرام مت بولا کرو نا، اس کو ناجائز مت بولا کرو نا، اس کو غلط مت بولا کرو. اس کو پیار سے سمجھانے کے بہت سارے دوسرے طریقے ہیں، لیکن مجھے اس ٹاپک پہ اس لیے بولنا ہے کہ حفیظ میرٹھی نے کہا تھا کہ 1000 عنواں بدل کر فسانہ عشق کہہ چکا ہوں، مگر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کچھ بھی کہا نہیں ہے. میرے دوستو یہ حرام کیوں نہیں ہے، ناجائز کیوں ہے، اس پہ بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی سیر حاصل گفتگو نہیں ہو سکتی، ابھی کئی سال تک نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ہندوستان سے سارے بتوں کو توڑ سکتے ہیں، مسلمانوں کے دماغ سے یہ کھانے، یہ جہیز، یہ منگنی، یہ جوڑے کی رقم، یہ ہم نہیں نکال سکتے. یہ جب تک باقی ہے اسلام میں مسلمانوں کی غربت اور افلاس باقی رہے گی. حلال و حرام کا فرق ہمیشہ مٹا ہوا رہے گا. ہماری ہزاروں معصوم لڑکیاں اپنی عصمتوں، اپنی عزتوں کے سودے کرتے ہوئے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتی چلے جائیں گی. اور پھر جو سب سے بڑا نقصان اس جہیز نے آج کی شادیوں نے کیا ہے، اسلام میں دیے ہوئے کفاءت کے، میچنگ کے یا سوٹیبلٹی کے جو احکامات ہیں، کفو کے جو احکامات ہیں،
ان احکامات کو ایک ایک کر کے پورے برباد کر دیا ہے۔ تقریریں ہوتی رہیں گی لیکن قرآن اور حدیث اور کفو کے احکامات منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس دور کا جو سب سے بڑا کفو کا اصول بنا ہے وہ شریعت نہیں ہے، وہ ہے افورڈیبلٹی۔ آج آپ کی لڑکیوں کا، ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کا کفو کلمہ پڑھنے والا ہو، دیانتدار ہو، یا اچھے پیشے سے تعلق رکھتا ہو، کردار والا ہو، اخلاق والا ہو، یہ نہیں ہے کفو۔ افورڈیبلٹی آف دی پیرنٹس آف دا برائڈ، یہ کفو بن چکا ہے کہ لڑکی کے لڑکی دیندار ہے، بہت اچھی ہے، لیکن اس کے قابل کا جو لڑکا ہے اس کا ریٹ بہت ہائی ہے، لہٰذا اس لڑکی کی قسمت میں وہ لڑکا ہے، وہ کفو ہے جو لڑکی کا باپ افورڈ کر سکتا ہے۔ آج ہزاروں امت کے بہترین لڑکیاں، ذہین، دیندار، کردار والی لڑکیاں ہیں، لیکن جاہل مردوں کے حوالے ہوئی ہیں۔ کیوں؟ ان کا باپ وہی افورڈ کر سکتا تھا۔ آج قوم کے اندر بہترین لڑکے ہیں، دیندار لڑکے ہیں، ڈائنامک لڑکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اور ارطغرل جیسی اسٹوریز پڑھ کے ان کے دلوں میں وہ بننے کی تمنا ہے، لیکن جاہل لڑکیوں کے ان کے سر باندھ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے جا کر جو مال مل رہا ہے، جو جہیز مل رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کی شادی کرنی، ورنہ اس لڑکے کے قابل لڑکی تو کوئی اور تھی۔ تو دوستو، افورڈیبلٹی جب کفو بن جائے، جب میچنگ کا مین کرائٹیریا یا اسٹینڈرڈ بن جائے، تو اس سوسائٹی کی مورل فال سے، اخلاقی زوال سے کسی کو روک نہیں سکتا۔ اور اس جرم کے پہلے مجرم ہیں جو واقعی خوشی سے خرچ کر رہے ہیں۔ نبی نے خوشی سے کیا نہیں کیا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں میری بیٹی کی شادی پر خرچ کروں گا، یہ گستاخان رسول۔ دوسرے مجرم وہ ہیں جو بڑے معصوم بنتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا تھا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لڑکی والوں نے زبردستی کیا۔ یہ جھوٹے، یہ ڈرامے باز، یہ میچ فکسرز لوگ ہوتے ہیں۔ اگر جب ان کو پتا تھا کہ دین میں یہ چیز جائز نہیں ہے اور آخرت سے واقعی اتنے ڈرنے والے ہوتے، تو انہوں نے لڑکی والوں سے کیوں نہیں کہا کہ ہم آپ کی خاطر اپنی آخرت برباد نہیں کریں گے، ہم کسی اور گھر کی لڑکی تلاش کرتے ہیں، خدا حافظ۔ اگر وہ اتنا کہہ دیتے تو لڑکی والے ان کے پاؤں پہ گر جاتے، لیکن جب لڑکی والوں نے دیکھا کہ ان کے دل میں لینے کی تمنا تو ہے اور یہ دکھاوے کا جو دینداری شو کر رہے ہیں یہ سب دکھاوے کی ہے، تو پھر لڑکی والے بھی پھیل جاتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہماری آخری بچی ہے، ہماری پہلی بچی ہے، نہیں ہمارا خاندان بڑا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ڈرامے باز ہیں، یہ دوسرے نمبر کے مجرم ہیں۔ تیسرے نمبر کے مجرم ہیں جو ڈائریکٹ مانگ کے لیتے ہیں، یہ سوشل بلیک میلرز ہیں۔ اگر ان کو جہیز کم ملے، اگر ان کو جوڑے کی رقم کم ملے، اگر ان کی منگنی کی دعوت میں بجائے مٹن کے چکن سپلائی ہو جائے، تو یہ لڑکی کی زندگی کو ہراس کرتے ہیں۔ یہ بلیک میلرز لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے ساروں نے مل کے اسلام کے دیے ہوئے کفو کے سارے احکامات کو تباہ کر دیا ہے، سارے احکامات کو ڈسٹروائے کر دیا ہے۔ ایک ایک کر کے ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے آج کی شادیوں نے کفو کے احکامات کو ٹوٹلی برباد کر دیا ہے۔ سب سے پہلے اسلام کفو کا پہلا شرط، کفات کا پہلا شرط ہے کہ دونوں کلمہ پڑھنے والے ہوں۔ لیکن آج کتنے واٹس اپ آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ فلاں گاؤں، فلاں شہر کے اندر اتنے مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادیوں کے لیے کورٹ میں درخواست دی ہے۔ 1000 سال کی تاریخ میں لاکھوں ہندو لڑکیوں نے اسلام سے، مسلمانوں سے شادیاں کی ہیں، کیونکہ ہمارا کلچر ڈومینیٹ کرتا تھا، کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ پریزنٹ حالات کی وجہ سے آپ مایوس مت ہوئیے، لیکن آج مسلمان لڑکیاں جو تیزی کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جہیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غلط کہہ رہے ہیں آپ، جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب لڑکیاں اتنی ہائر ایجوکیشن حاصل کر چکی ہیں تو پھر ان کو میچنگ بھی تو چاہیے نا۔ وہ میچنگ کے لیے کہاں جائیں گی؟ کیونکہ ان کو پتا ہے ماں باپ تو ان کو پڑھا رہے ہیں اس لیے کہ اچھا رشتہ آئے، شادی کی بنیاد کے اوپر ہی تو لڑکیوں کی ہائر ایجوکیشن ہو رہی ہے۔ لیکن جب ان کے قابل کا کوئی لڑکا، ان کی میچنگ کا کوئی لڑکا، ان کا کفو اگر کوئی ہے، تو اس کا ریٹ بہت ہائی ہے جو وہ لڑکیاں افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ ایجوکیٹڈ لڑکیاں اپنی انسلٹ فیل کرتی ہیں کہ اگر ان کو شادی کی بھیک مانگنی پڑی کسی سے تو زیادہ قیمت دے کے اس لڑکے کو خریدا جائے، لڑکیاں کرنا نہیں چاہتی۔ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیے نا دوستو کہ غیر مسلم لڑکے لڑکیاں بھی تو جہیز کی وجہ سے پس رہی ہیں۔ اگر مسلمان مردوں نے ایک ایسا معاشرہ ایگزامپل کے ساتھ کھڑا کیا ہوتا ہے کہ جہاں جہیز، جہاں لین دین وغیرہ کا کوئی دور دور تک تعلق دخل نہ ہوتا، تو وہ پورے اسلام میں آ جاتے۔ آپ کا کلچر میں دوسرے آ کے ابزارب ہوتے، اب آپ کی لڑکیاں دوسروں میں ابزارب ہو رہی ہیں۔ اس لیے جو سب سے پہلا ڈائریکٹ ڈیمیج ہوا ہے اس جہیز کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ کفو کے احکامات میں سب سے پہلے ہے کلمہ پڑھنا، دونوں کلمہ پڑھنے والے ہوں۔ لیکن ان شادیوں کی وجہ سے، ان جہیز کی مصیبتوں کی وجہ سے کلمے کی شرط ختم ہو چکی ہے دوستوں۔ دوسری جو شرط تھی دیانت، یعنی کہ
فاسق فاجر شرابی کبابی منافق بدکار قسم کا مرد جو ہے وہ اچھی نیک عورت کا کفو نہیں ہو سکتا. لیکن پرابلم یہ ہوا ہے سوسائٹی میں کہ جو یہ لڑکی کے ماں باپ بھی تو بہت بڑا فتنہ ہوتے ہیں نا، کہ ان کو لڑکے ملتے ہیں کہ کچھ جہیز نہیں چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو دیں گے، ہم تو چاہے کچھ بھی ہو جائے لیں گے. ہم نے 15 لاکھ روپے جمع کر کے رکھے تھے، ہم نے 50 لاکھ روپے جمع کر کے رکھے تھے. اب ان کو کوئی شریف اور با کردار لڑکا ملتا بھی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم کو اتنا سب کچھ خرچ کرنا ہی ہے تو پھر ہم اس بے روزگاری پہ کیوں کریں؟ جب اتنا خرچ کرنا ہے تو یہ کرائے کے گھر والے پہ کیوں خرچ کریں؟ ہم ایک ذاتی گھر والے، ایک اچھے خاندان والے، ایک اچھے ویل سیٹل آدمی پہ کیوں نہ خرچ کریں؟ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کردار کے معاملے میں بالکل غلط ہے، وہ شرابی ہے، وہ دوستوں کے ساتھ جوا کھیلنے والا ہے، وہ بہت کچھ ہے. تو حتیٰ کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سینکڑوں لڑکیاں حفظ کر رہی ہیں، عالمہ بن چکی ہیں، اور ان کے ماں باپ پھر بھی شادی کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. آج ایسے علماء ہیں، نوجوان لڑکے علماء ہیں، مفتی علماء ہیں، حافظ علماء ہیں، جن کو تھوڑی بہت مدد مل جائے تو وہ کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن ادھر لڑکی کے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم کو 10 لاکھ روپے خرچ کرنا ہی ہے تو پھر ہم اس کمتر آدمی کو، اس مفلس آدمی کو کیوں کریں؟ کسی ذاتی گھر والے کو، کسی ویل سیٹل دکاندار کو کر کے کیوں نہ دیں؟ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جہاں شادی کی وہاں ان لوگوں کو نہ حافظہ کی ضرورت تھی نہ عالمہ کی ضرورت تھی. اگر ہے بچی تو ٹھیک ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جس بچی کی ویلیو نہیں ہے اس گھر کے اندر، جس بچی کی قدر نہیں ہے، جس خاندان کے اندر قرآن کی حفظ کرنے والی لڑکی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ صرف جہیز دینے کے لیے اپنی بچی کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے پیسہ برباد کر کے شریف لڑکوں کو نہیں دیتے، وہاں دیتے ہیں. یہ انجام ہوتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ جہیز کی وجہ سے کفو کے سارے احکامات بدل گئے. کفو کے احکامات میں قبیلہ اور خاندان، حسب، نسب یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. قریشی عورت کا غیر قریشی مرد کفو نہیں ہو سکتا، کیونکہ خاندانی جو روب اور دبدبہ ہوتا ہے قریشی عورت کے ذہن میں. ایک مثال تو آپ کے سامنے ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کزن بہن تھی، ان کا زید بن حارث رضی اللہ عنہ سے جب نکاح ہوا، زید بن حارث بہرحال غلام کے بیٹے تھے اور غیر قریشی تھے، وہ طلاق ہو کر رہی. آج آپ دیکھتے ہیں عرب عجم کا، یعنی کہ ہمارے جیسی سوسائٹی کا کفو نہیں ہو سکتا، کیونکہ عرب مزاجن کتنے روڈ ہوتے ہیں، کتنے رف ہوتے ہیں، عورتوں کو وہ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں عرب میں رہنے والے سارے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن غربت اور افلاس نے، اس جہیز کی مصیبت نے لڑکیوں کے ماں باپ کو مجبور کر دیا کہ ان کی 15-16 سال کی نوجوان جوان ہونے والی بچیاں 60-70 سال کے عرب شیخوں کے حوالے ہو گئی ہیں. اور اب تو ضرورت بھی نہیں پڑی، کیونکہ وہاں جانے کے بعد لڑکیوں کا جو حشر ہو رہا ہے سب اچھی طرح جانتے ہیں. اب تو وہ شیخ یہاں پر آ رہے ہیں، اور آپ کے پاس کئی ایسے چور قاضی ہیں آپ کے پورے ہندوستان پاکستان کے اندر بھرے ہوئے، جو 8 دن 15 دن کا مسیار کا نکاح کر دیتے ہیں، طلاق نامہ بھی پہلے سے ریڈی رکھتے ہیں. وہ 15 دن کے بعد عیاشی کر کے چلے جاتا ہے. لڑکی کو یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے. دیکھیے اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، سنت کے نام پہ کتنا بڑا دھوکہ خود ہمارے مذہبی اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے کہ یہ قاضیاں پولیس سے مل کے، پولیٹیشنوں سے مل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. عربوں کے حوالے ہو رہی ہیں بچیاں. کفو کے معاملے میں ایک بات اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اگر عورت کو تم نکاح سے پہلے دیکھ لو تاکہ اندر اس عورت میں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جس سے تم کو رغبت پیدا ہو جائے. اذا خطب احدکم المراء فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعو الى نکاحها فليفعل. یعنی کہ اگر تم کو نکاح کرنا ہے تو اس کو ایک بار دیکھ لیا کرو، کیونکہ ہر مرد کی ایک فینٹیسی ہوتی ہے. بعض مردوں میں خوبصورتی کی تلاش ہوتی ہے، جو بھی ہے جس مرد کے ذہن میں عورت کے بارے میں جو بھی آئیڈیل ہے یا فینٹیسی ہے اس کو حق دیا گیا ہے کہ تم دیکھ لو. لیکن پرابلم کیا ہے کہ لڑکوں کی میجورٹی تو چاہتی ہے لڑکی خوبصورت ہو، ویری ویری فیئر ہو. لڑکی کی اماں کو، لڑکی کی دادی کو بھی بڑی خواہش ہے کہ چاند کا ٹکڑا ان کے گھر کے اندر آئے. لیکن جب یہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی اتنی گوری نہیں ہے لیکن تھوڑی سانولی ہے، تو صرف یہ کر دیتے ہیں کہ 2 لاکھ 4 لاکھ کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں شادی کے خرچوں میں، جہیز وغیرہ کے اندر. پھر پتہ چلتا ہے کہ لڑکی انٹرمیڈیٹ ہے، گریجویٹ نہیں ہے، پھر 2-4 لاکھ بڑھا دیتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کو، کیونکہ بیٹا NRI ہے، لڑکی کو بھی NRI کا اسٹیٹس ملنے والا ہے، لہٰذا 5-10 لاکھ بڑھا دیتے ہیں. اس طریقے سے یہ جو چاند کا ٹکڑا ڈھونڈنے نکلتے ہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ چاند کے چہرے پہ کئی داغ ہیں تو ان داغوں کو دھونے کے لیے، ان داغوں کو پر کرنے کے یا کمپنسیٹ کرنے کے لیے لاکھوں روپئے، 15-20 لاکھ کی شادی کو 50 لاکھ میں کر کے وہ سارے چاند کے داغ کو دھو دیتے ہیں. کیوں ہوا یہ سب؟ لڑکے کی جو خواہش تھی وہ کیا ہوئی
یہ چاند کے داغ دھولنے کے لیے لوگوں نے جو پیسہ لیا، اس پیسے نے کفو کے احکامات کو سارا تہس نہس کر دیا۔ لڑکے کی کیا خواہش تھی، لڑکی کی کیا خواہش تھی، یہ دونوں بعد میں ساری زندگی فرسٹریشن میں گزارتے ہیں، لیکن اماں، دادی، باوا پورے یہ جہیز لے کے سارے کے سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری ایک بہت انٹرسٹنگ شارٹ مووی ہے 5 منٹ کی، اولڈ سٹی کی لڑکی، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، لوگ جھنجلا کر پوچھتے ہیں کہ بھائی آخر آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اگر کوئی خوشی سے دے رہا ہے جہیز وغیرہ تو اس کے اندر کفو کے کون سے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، کہاں حرام ہو رہا ہے، کہاں ناجائز ہو رہا ہے؟ دوستو، کفو کے احکامات کی جو سب سے بڑی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ اس جہیز کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس کو ریئلائز کیجئے، یہی حرام کے راستے پہ لے جا رہا ہے، یہ مکروہ کے راستے پہ، یہ ناجائز کے راستے پہ، یہ حلال یہ حرام کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ آپ اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ دراصل کیا ہے کہ ہمارے پاس علماء کی 2 جماعتیں ہیں۔ ایک علماء کی وہ جماعت ہے جس کو آپ علماء حق کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں جو نکاح کو آدھے دین کی تکمیل مانتے بھی ہیں اور نکاح کے طریقے کو مکمل نبی کی سنت کے تابع مانتے ہیں۔ اور یہ جب شادی کی فضول خرچیوں کو حرام کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، اسی شادیوں میں شرکت کو ناجائز کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، ان کو نہ اپنے ساتھی علماء کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے اکابر اور اپنے مسلک کے بڑے علماء سے اختلاف کرنے کا کوئی خوف آتا ہے، نہ ان کو شاگردوں کا خوف ہے، نہ مریدوں کے بائیکاٹ کر دینے کا خوف ہے، نہ چندہ دینے والوں کی طرف سے ناراضگی اور ان کا چندہ بند ہو جانے کا خوف ہوتا ہے۔ ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ نکاح کے احکامات کو 200 سال 400 سال پہلے کی کتابوں سے لا کے بیان نہیں کرتے، بلکہ یہ سوچ کر بیان کرتے ہیں کہ اگر فتاوی عالمگیری آج لکھی جاتی اور اگر فتاوی رضویہ یا فتاوی نظیریہ آج کے دور میں لکھی جاتی تو وہ علماء اور فقہا اس کو ناجائز کہتے یا جائز کہتے۔ آج 2020 میں اگر یہ ایئر 2020 میں اگر یہ کتابیں لکھی جاتی ہیں تو آج کیا اسٹیٹس لکھتے وہ؟ یہ علماء صرف ناجائز کہتے ہی نہیں ہیں، ڈنکے کی صرف ناجائز سمجھتے نہیں ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ایسی شادیاں شیطان کے بھائیوں کی شادیاں ہیں اور ایسی شادیوں میں جانا، شرکت کرنا، مبارکباد دینا، کھانا کھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ دوستو، ان کے پاس نکاح کے احکامات باب النکاح سے نہیں آتے، صرف باب الفتن سے بھی آتے ہیں، تو یہ علماء حق کی جماعت ہے۔ لیکن دوسری جو جماعت جن کو آپ کہتے ہیں کہ علماء جہیز، ان کے پاس جہیز، کھانا، جوڑے کی رقم وغیرہ وغیرہ اگر خوشی سے دیے جائیں تو سب جائز ہے ان کے پاس۔ یہ شراب کے جیسے نکاح کے بارے میں اور جہیز کی یہ فضول خرچوں کے بارے میں ایک گھنٹہ اسپیچ دیتے ہیں، لیکن بائیکاٹ کے جائز ہونے کے بارے میں نہیں کہنا چاہتے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ لوگ شراب کے خلاف 1 گھنٹہ بولیں گے لوگ، لیکن اگر مروت میں، دوستی میں بڑے بھائی وغیرہ کی بچے کی شادی ہے تو اس میں 2-4 گھونٹ پی لینے کی یہ بھی اجازت دیں گے، کیونکہ ان کے پاس گٹس نہیں ہے، ان کے مریدوں کے ناراض ہو جانے کا خوف ہے، چندہ دینے والوں کا چندہ بند ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ جواز پیش کر کے ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ فقہی معاملات میں تو اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں کہ وہ ڈھیلا سکھانے کے مسائل ہوں، وہ غسل کے مسائل ہوں، غسل بھی وہ جنابت کا غسل نہیں ہے بلکہ وہ میت مرنے والے کا بھی غسل کے سارے احکامات سے واقف ہیں، گھنٹوں میں مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ واقف نہیں ہیں تو صرف جہیز کیوں ناجائز ہے، جہیز اور شادیاں آج کی کفو کے احکامات سے کہاں ٹکراتی ہیں، اس کی نالج ان کے پاس نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو نالج ان کے پاس نہیں ہے یا جس سبجیکٹ سے ان کو دلچسپی نہیں ہے اس کو اسلام کا حصہ ہی نہیں سمجھتے یہ لوگ۔ ایسا ذہن بناتے ہیں کہ اسلام وہی ہے جو یہ جانتے ہیں یا جس چیز کو یہ لائک کرتے ہیں، وہ اسلام ہے ہی نہیں جس کو یہ لائک نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے دوستو ایک واقعہ ابھی تازہ واقعہ ہے آپ کے سامنے، ویڈیوز اس کی بہت سرکولیٹ ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں ایک شادی ہوئی 200 کروڑ یا 2000 کروڑ جو بھی ہے، کیونکہ وہ سب سے مہنگی شادی نہیں ہے، امبانی تو 4000 کروڑ خرچ کر چکا ہے جو کہ اس کی آمدنی کا 0.35% تھا۔ تو پاکستان کا کوئی ٹائر مینوفیکچرر کے اونر کے بیٹے کی اسی لیول کے کسی اور ایک بزنس مین کی بیٹی سے شادی ہوئی، کروڑوں روپیہ خرچہ کیا گیا، جہاں پر گانے والوں کو، سنگرز کو 1 کروڑ روپیہ دیا گیا۔ وہاں پر ایک بات بے انتہا افسوسناک نیوز میں آئی، وہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل، جن کے صرف تبلیغی جماعت کے لوگ فین نہیں ہیں، ہمارے جیسے لوگ اتنے فین ہیں ان کے کہ کمانڈمنٹس میں نے کئی ان کے کوٹس نقل کی ہیں اس کے اندر، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کس پائے کے عالم دین ہیں۔ لیکن جب یہ خبر آئی کہ اس شادی میں نکاح کا خطبہ اور کچھ 5-10 منٹ کی نصیحت بھی کی،
یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا. کیا مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ نہیں معلوم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہوتے ہیں جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، جو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ ضرورتیں پیدا کرتے ہیں. کیا طارق جمیل صاحب کو حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وہ منظر یاد نہیں ہے جو حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ لوگ دوڑیں گے شفاعت کے لیے اور فرشتے بیچ میں پارٹیشن کھڑی کر دیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے دنیا سے گزرنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں شامل کر دی تھیں، اللہ کے نبی ان لوگوں کو دھتکار دیں گے کہ تم نے میرے دین کو بدلا تھا. تو کیا طارق جمیل صاحب اس دن یہ کہیں گے کہ نہیں وہ فلاں محمود جو ہے میرا دوست ہے اس لیے میں شرکت کرنے گیا تھا؟ کیا وہ محمود ان کو بچانے کے لیے آئے گا؟ کیا دین میں نئی چیز ایجاد کرنی ہے؟ کیا طارق جمیل صاحب کو یہ نہیں پتا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ؟ کیا وہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکو، نہیں تو کم از کم زبان سے روکو، نہیں تو کم از کم دل سے نفرت کرو؟ کیا وہ نفرت نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ امیر آدمی کی شادی کو نہیں روک سکتے تھے؟ کوئی بات نہیں، لیکن وہاں جانے سے روک تو سکتے تھے. کیونکہ علماء کا تو یہ فتویٰ ہے کہ منکرات میں کبھی علماء اور مشائخین داخل نہ ہوں. اگر ان کے جانے کے بعد پتہ چلے کہ وہاں پر منکرات ہیں تو دروازے سے لوٹ جائیں. کیا طارق جمیل صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنین کو چھوڑ کر تم کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء، اپنا دوست نہ بناؤ. دوست نہ بنانے کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ان کے ساتھ بالکل نہیں رہیں گے، بالکل کاروبار نہیں کریں گے، ان کے پڑوس میں نہیں رہیں گے. نہیں، دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے. دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے طور طریق، ان کے فیشنز، ان کے لیونگ اسٹائل، ان کے تھاٹس، ان کے کسٹمز، ان سے دور رہو. یہ ہے ان سے دوستی مختار کرو. لیکن طارق جمیل صاحب یہ بھول گئے کہ لاکھوں تبلیغی ہی نہیں، غیر تبلیغی ان کے دیوانے ہیں. ان کو کیا میسج دیا انہوں نے کہ یہ سب جو حرام کاری ہوئی ہے، یہ شیطان کے بھائیوں نے جو وہاں پر پاکستان میں کیا ہے، یہ سب کچھ دوستی کی بنیاد پہ جائز ہے. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں گا، کیونکہ خالی طارق جمیل صاحب کا ایک تبلیغی جماعت کا ایک نشانہ بنانا نہیں، سب کا یہی عالم ہے. میں ہندوستان کے بہت بڑے مدرسے، میں نام لینا نہیں چاہوں گا، بدنام ہو جائیں گے وہ لوگ. تو میں جب ان کے مدرسے میں گیا، ان کے رئیس الافتاء جو تھے وہ درمیان میں بیٹھے تھے، ادھر رائٹ اور لیفٹ پہ کئی دوسرے مفتیاں فتوے لکھتے بیٹھے تھے. جب گفتگو ہوئی تو ان سے ہم نے جب سوال رکھا کہ جو نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہوتے، کیا اس میں شرکت جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم تو ایسی شادیوں میں جاتے ہی نہیں. میں نے فوری روکا، دیکھیے میرا سوال یہ نہیں ہے کہ آپ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، میرا سوال صرف یہ ہے ایسی شادی جو نبی کے طریقے کی گستاخی ہے، خلاف ورزی ہے، اس میں شرکت کرنا، کھانا کھانا، مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا دیکھیے 10 شادی کے رخے آتے ہیں، ساری منکرات ہوتی ہیں، ہم تعلقات کی وجہ سے مجبوری میں 1 یا 2 میں جاتے ہیں. تو وہاں پر ایک سوال اٹھایا ہم نے کہ آپ 10 کی 10 منکرات والی شادیوں میں سے 1 یا 2 میں تعلقات کی مجبوری کی وجہ سے جاتے ہیں، باقی جو منکرات والی شادیاں ہو رہی ہیں وہاں پر وہ مفتی صاحب کا دوست ہے، ایک شادی میں وہ مفتی صاحب کے تعلقات ہیں، فلاں شادی میں وہ مفتی صاحب کے تعلقات ہیں. 10 کے 10 کی شادیاں اپروو ہو گئیں، پوری کی پوروں کو انڈورسمنٹ مل گیا. بالکل اسی طریقے سے طارق جمیل صاحب نے جا کے جب ایک حرام، بگیسٹ حرام آف دس سینچری کہہ لیں آپ، ایسی شادی میں شرکت کر کے انڈورسمنٹ کر دیا اس کو، تو پھر ہر لیول کے آدمی کو، جہاں فضول خرچی ہر لیول کی ہوگی، کوئی نہ کوئی عالم جا کے اس کو انڈورس کرے گا، کیونکہ وہ آپ کے طریقے کو اس نے دیکھ چکا ہے. اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ خالی ایک کا نہیں ہے، سب کا مسئلہ یہی ہے دوستو. اس وقت جو حقیقی قرآن کی سڑک ہے، حقیقی سنت کی سڑک ہے، وہ لاک ڈاؤن کی سڑک کی طرح ویران پڑی ہوئی ہے. متوازی سڑکیں بہت ساری چل رہی ہیں، ساری آباد ہیں یہاں سے وہاں تک کے. آپ نے ضرورت رشتہ کے اشتہار میں دیکھا ہوگا کہ صرف سید گھرانے کے لوگ رابطہ کریں، صرف اہل حدیث یا سلفی لوگ رابطہ کریں، صرف صحیح العقیدہ لوگ رابطہ کریں. جو مومن، یعنی کہ شیعہ حضرات اپنے آپ کو مومن لکھتے ہیں، صرف مومن لوگ رابطہ کریں. یہ جو لکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نکاح اگر ان کی پسند کے مطابق ویسی لڑکی یا ویسا لڑکا مل جائے تو کوئی جہیز نہیں ہوگا، کوئی شادی، کوئی ہندوانہ رسم نہیں ہوگی، کوئی مشرکانہ رسم نہیں ہوگی. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ جس کلٹ کے، جس فرقے کے، جس مسلک کے لوگ ہیں، صرف اس کو باقی رکھنا مقصد ہے. اللہ کے نبی کے طریقے کی نکاح، اللہ کے نبی کے نکاح کا طریقے کو قائم کرنا
نبی کی سنت کو قائم کرنا یہ مقصد نہیں ہوتا دوستو. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جا کے کسی بھی شادی خانے میں دیکھیے, وہ جو کتاب اللہ کتاب و سننا کتاب اللہ کتاب و سننا کہتے ہیں, ان کی شادیاں بغیر لڑکی کے باپ سے کھانا لیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. کیا یہ لوگ عربوں سے جو متاثر ہیں, عربوں کی شادیوں کو کیوں نہیں دیکھنا چاہتے یہ لوگ؟ عرب کے پاس محکمے میں جب نکاح ہو جاتا ہے تو کیا کبھی کسی سعودی, کسی کویتی, کسی اماراتی, کسی بھی عرب کے نکاح کے بعد ودائی کے وقت ولیمے کے علاوہ کوئی اور کھانا کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں. ولیمہ ایڈوانس میں ہوتا ہے, ایک ہی کھانا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں دیکھ لیجیے آپ, کتاب اللہ کتاب و سننا پہ جھگڑے تو بہت کریں گے, لیکن لڑکی کے باپ سے کھانا لیے بغیر ان کی شادی نہیں ہو سکتی. وہ لوگ جو داڑھی کے ایک بال کے معاملے میں کمپرومائز کرنا نہیں چاہتے, وہ لوگ جو امام کی داڑھی چھوٹی ہے یا داڑھی کٹاتا ہے امام تو اس کے پیچھے ہی نماز جائز نہیں کا فتویٰ دیتے ہیں, وہ جہیز کے بغیر نکاح کرنا نہیں چاہتے. وہ جو مومن کہتے ہیں, جو غم حسین کے اندر مار مار کے اپنے سینے زخمی کرتے ہیں, وہ ان کے گھر کی شادیوں کو وہ لوگ قاسم اور شبیر کی طرح شادیاں نہیں کرنا چاہتے. ان کو وہی مشرکانہ طریقے پہ چاہیے شادیاں. اور وہ جو عاشقان رسول کے مجموعے میلاد کے جلوس نکال کر دشمنوں کے دلوں پہ ہیبت طاری کر دیتے ہیں, لیکن یہ طے کر چکے ہیں کہ شادی نبی کے طریقے کے اوپر نہیں ہوگی, فاطمہ کے طریقے پہ نہیں ہوگی. وہی جہیز ہوگا, وہی کھانا ہوگا, وہی منگنی کا کھانا ہوگا, پہلی ڈیلیوری کا خرچہ لڑکی کے باپ سے وصول کیا جائے گا. ہاں 2 to 3% لوگ ہیں جو مکمل نبی کی سنت پر کرتے ہیں, سب میں ہیں. تو میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں, لیکن 98% لوگوں کے دماغوں سے یہ جہیز کو نکالنا ناممکن ہے. تو دوستو پھر اسی سوال پر واپس آتے ہیں. اس کفو کے نظام کو, اس کفو کے بہترین احکامات کو جو پورے معاشرے کو مکمل ریفارم کر سکتا ہے, اس جہیز نے راستہ روکا ہوا ہے, اور ہم اس جہیز کا راستہ روکنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. دوستو کفو کے احکامات میں مال کا بار بار میں ریپیٹیشن اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اصل کرائٹیریا ہے. مرد عورت پہ مال خرچ کرنے والا ہو تو وہ کفو ہے, ادروائز ہی از ناٹ اے کفو. جو عورت سے پلنگ لے رہا ہے, جو عورت سے 2 لاکھ روپے جوڑے کی رقم لے رہا ہے, جو عورت سے کار, فریج, ٹی وی وغیرہ لے رہا ہے, یہ عورت کا کفو نہیں ہو سکتا ہے. خوشی سے دینے کے نام پہ, رسم و رواج کے نام پہ, چاہے جو ایکسکیوز ہو, شریعت یہ کہتی ہے کہ تم عورت کے اوپر اپر ہینڈ رکھنے والے ہو, عورت کے اوپر خرچ کرنے والے ہو. اس کا حل ایک ہی ہے دوستو, لڑکوں کو چاہیے کہ بتا دیں لڑکیوں کو کہ میں اتنا کماتا ہوں, اتنا مہر پے کر سکتا ہوں, اتنے لوگوں کا ولیمہ دے سکتا ہوں, تمہارے والد کے 1 روپیہ خرچ کیے بغیر تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کیا تم تیار ہو؟ لڑکیوں کو چاہیے کہ فوری ہاں کہیں, کیونکہ بے وقوف لڑکیاں کہیں گی مما پاپا سے پوچھو. کچھ لڑکیاں یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی لو میرج ایک سلوشن ہے. بالکل غلط. آج کورٹس کے اندر لو میرج کے کیسز زیادہ ہیں بنسبت ارینج میرج کے, کیونکہ لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں, پھنس جاتی ہیں. ان کو نہیں پتا کہ شادی کے بعد جب جائیں گی سسرال میں تو وہاں پر ننند, ان کی دیورانی, ان کی جٹھانی وغیرہ کی جو شادیاں ہیں وہ لاکھوں میں ہو چکی ہیں. اب اس لڑکی کی کیا اوقات ہوگی؟ تو لہٰذا لڑکی کے والدین کو پھر مجبوراً خرچ کرنا پڑے گا. لیکن جب لڑکی کے والدین کو خرچ کرنا ہی ہے تو پھر عاشقی کے گناہ کو سر پہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ عاشقی میں تو ناگہرا قسم کے لوگ آ جائیں گے. آپ کے والدین تو آپ کو اس سے بہتر زیادہ ڈھونڈ کے دے سکتے ہیں. اس کا حل ایک ہی ہے دوستو, کاؤنسلنگ. شادی سے پہلے کاؤنسلنگ. شادی سے پہلے جہیز کون دے رہا ہے, کون مانگ رہا ہے, زبردستی دے رہا ہے, خوشی سے دیا جا رہا ہے, یا دیانت, لڑکا کتنا دیندار ہے, لڑکی کتنی دیندار ہے, ان تمام چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. آپ سنتے ہیں نا شادی کے 2 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی, خلا ہو گئی, لڑکی آوارہ تھی, لڑکا آوارہ تھا. یہ تمام چیزوں کا کلیریفیکیشن کاؤنسلنگ میں آ جاتا ہے. لیکن ماں باپ چالاک ہوتے ہیں, شادی سے پہلے کاؤنسلر کے پاس ان لڑکا لڑکیوں کو نہیں بیٹھنے دیتے. کیوں؟ ان کو جہیز کی بات کرنی ہے, ان کو گولڈ کی بات کرنی ہے, ان کو 1000-2000 بھکڑوں کو کھانا کھلانے کی بات کرنی ہے. لڑکا لڑکی زندگی کیسے گزاریں گے کفو کے احکامات کے مطابق, اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. دوستو اب وقت اجازت نہیں دیتا, ورنہ میں نے علماء کی جو رائے تھی, مسلم پرسنل لا بورڈ نے کفو کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ اگر لڑکی نے بغیر کفو کی اجازت سے, بغیر ولی کی اجازت سے نکاح کر لیا تو وہ نکاح غیر کفو کے ساتھ کر لیا تو ولی کو حق ہے وہ نکاح ٹرمینیٹ کروائے شرعی عدالت کے اندر. بالکل اسی طریقے سے بہت سارے احکامات مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو مجموعہ قوانین اسلامی ہے اس کے اندر موجود ہیں. پھر مولانا محمد شفیع صاحب نے بہت اہم نکات لکھے ہیں کہ کفو کے احکامات کو اونچ نیچ کہنا مساوات اسلامی کی غلط تعبیر ہے. کہ یہ اندھیر نگری نہیں ہے کہ جہاں پر جاہل اور عالم دونوں ایکول ہو جائیں گے, جہاں پر معصوم اور مجرم دونوں کے دونوں ایکول ہو جائیں گے. گدھے اور گھوڑے ہوئے برابر نہیں ہو سکتے. ان میں فرق ہونا بہت ضروری ہے, تبھی جا کے اسلام کا
جو مقصد نکاح ہے وہ پورا ہوگا۔ مولانا مودودی نے بھی بہت اہم باتیں کہی ہیں۔ وہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اسلام کا نکاح سے مقصد یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان ساری عمر محبت اور مودت یعنی پیار کا رشتہ باقی رہے، اور یہ پیار کا رشتے کو مینٹین کرنے کے لیے دونوں کے درمیان سوٹیبلٹی اسٹینڈرڈز یا سوشل اسٹیٹس یا ایجوکیشنل اسٹیٹس، مینٹل ایکوالٹی یہ دیکھنی بہت ضروری ہے۔ ایکوالٹی کا جو لوگ کہتے ہیں سارے آدم کی اولاد ہیں لہذا ایکول ہیں، نہیں دوستو، اونچ نیچ، ذات پات وغیرہ کا ڈفرینس جوڈیشری میں، کورٹ میں، کانسٹیٹیوشن کی نظر کے اندر یا فریڈم آف اسپیچ کے لیے یا فنڈامنٹل رائٹس کے معاملے میں تمام ایکول ہے، شادی کے معاملے میں نہیں، کیونکہ شادی کا معاملہ دو خاندانوں کے ملاپ کا معاملہ ہے، اولاد کو پیدا کرنے، ان کی تربیت کرنے اور ایک اچھا خاندان کو ڈیولپ کرنے کا معاملہ ہے۔ یہاں پر دونوں کے درمیان اگرچہ کہ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ کفو کے احکامات میں ڈفرینسز بہت ہیں، کچھ اختلاف آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان اسلام، اخلاق، کردار اور مال، مرد خرچ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، یہ مرد پوری زندگی کی ذمہ داری لے سکتا ہے نہیں لے سکتا، یہ دیکھا جائے گا۔ پوری تفصیلات ہماری کتاب مرد بھی بکتے ہیں جہیز کے لیے، جو 200 صفحے 250 صفحے کی کتاب ہے، اس کے اندر پوری تفصیلات اور پورے حوالے ملتے چلے جائیں گے۔ بس میں آخری میں ایک ہی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو، آج کی شادیوں نے، یہ جہیز کے بھکاریوں نے، یہ جھوٹ بولنے والوں نے کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، لڑکی والے زبردستی دیے، ان لوگوں کی وجہ سے صرف کفو کے احکامات ہی نہیں، پورے قرآن و حدیث کے احکامات الٹ چکے ہیں۔ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، آپ معاشرے کو اس دور میں لے کے نہیں جا سکتے جہاں نبی کی شادی ہوئی، جہاں نبی کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئے تھے، لیکن آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایسی شادیوں کا دعوت نامہ جب آئے تو ان کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے یا توڑنا ہے، فیصلہ آپ کیجئے۔ جو لوگ نبی سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، آپ ان سے رشتہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ جو نبی کی سنت کو نہیں ماننے کے لیے شدت پسندی پہ اتر آئے ہیں، ان کی دعوت کا بائیکاٹ کرنا شدت پسندی نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کو بچانا ہے دوستو۔ اور ایسے لوگوں کی شادیوں کے دعوت ناموں کو، رخیں کو انکار کیجئے، ریجیکٹ کیجئے، اپنے ایمان کو بچائیے، اپنی آخرت کو بچائیے اور کفو کے احکامات کو دنیا میں قائم کیجئے۔ آپ کی اولاد کی کامیاب ترین شادیاں، ان کے کامیاب خوشحال خاندانوں کے قیام کرنے کا یہ کام آپ کر سکتے ہیں صرف اسلام کے شادی کے احکامات کو، پری میرج کاؤنسلنگ کے احکامات کو، پوسٹ میرج کاؤنسلنگ کے احکامات کو نافذ کر کے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔